बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से आपको आने वाला जश्न आज़ादी यानी 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। और इस 14 अगस्त को एक ज़िंदा दिल कौम की तरह हमने मनाना है। शुरू करता हूँ गुफ्तगू का सिलसिला। एक 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 जो है ना, मैं वाक़या आपको सुनाना चाह रहा हूँ। एक एक सुस्त और काहिल किस्म की लोमड़ी होती है, जंगल में बेचारी बैठी हुई होती है। तो सामने जो है ना, वो एक शेर जो है वो शिकार अपना खा पी के तो चला जाता है। तो उसका बचा खुचा जो शिकार थोड़ा बहुत पड़ा हुआ होता है, तो क्या देखती है कि एक एक ज़ख्मी जो है वो कुत्ता वो आता है, टांग उसकी ज़ख्मी होती है, घसीटता घसीटता आता है और वो जो शेर की छोड़ी हुई खुराक होती है उसको, ये शिकार होता है, उसको खाना शुरू कर देता है। तो और खा के वो भी जो है ना वो अपना दूसरी तरफ चला जाता है। अब लोमड़ी के ज़हन में ख़्याल आता है कि अल्लाह इसको भी बैठे बैठे जो है ना वो दे रहा है, इस कुत्ते को तो मैं भी कुछ नहीं करती, मैं भी बैठ जाती हूँ। तो लोमड़ी भी जो है ना उसी तरह बैठ जाती है कि शायद मेरे लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से इसी तरीके से कोई रिज़्क़ का बंदोबस्त हो जाएगा। एक दिन बैठी रहती है, भूख से बुरा हाल, शाम तक जो है ना वो बिल्कुल जो है ना उसकी बस हुई होती है। तो एक बुज़ुर्ग रीछ जो है ना वो गुज़रता है। तो उसको देख के पूछता है कि क्यों इस तरह बैठी हुई हो। फिर उसको वाक़या सुना दी कि ऐसे जो है ना वो अल्लाह ताला ने कैसे उस ज़ख्मी कुत्ते को जो है वो रिज़्क़ पहुँचाया, तो मैं भी बैठी हुई हूँ, अल्लाह देगा मुझे। तो यहाँ पे जो है ना उस बुज़ुर्ग रीछ ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने ये कहा कि अब ये तुम्हारी सोच, और उसका अंदाज़ा इस बात से लगाओ अपनी सोच का कि तुमने जो है वो ज़ख्मी कुत्ता बनना पसंद कर लिया और तुमने वो शेर बनना पसंद नहीं किया। तो अगर तुम्हारी सोच पॉजिटिव होती तो तुम वो शेर बनती, ताकि खुद भी शिकार करती और दूसरों को भी खिलाती। नाज़रीन, ऐसा ही कुछ हाल जो है वो हमारी कौम का इस वक्त है, ख़ास तौर पे हमारी यूथ का, कि हमारे पास इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मादनियात हो गई, खेत खलियान, पहाड़, दरिया, समंदर, मतलब ईच एंड एवरीथिंग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया हुआ है। लेकिन पिछले 75 साल से आज हम ये जश्न आज़ादी अपना 76वां जो है वो मना रहे हैं। लेकिन आप देखें, अभी भी हम 1 बिलियन और 1.5 बिलियन के लिए जो है ना वो IMF के सामने नाक रगड़ रहे होते हैं। तो हमारी जो मिसाल है ना वो उस लोमड़ी की सोच की है, कि जिस तरह वो सोच रही थी कि हम भी जो है ना ये सोच रहे हैं कि वो IMF आएगा, वो हमारी मदद करेगा, फ़लाना आएगा, वो हमारी मदद करेगा। मेरे ख़्याल में कौमें जो है ना वो इस तरीके से जो है वो उरूज नहीं हासिल करती। कौमों ने अगर उरूज हासिल करना होता है तो वो खुद अपनी रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करती हैं, खुद काम करती हैं और ख़ुद इस पोजीशन में होती हैं कि दूसरों की मदद करें। और यही विज़न जो है ना वो लेकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो 1947 में चले थे। और इसी के ऊपर जो है ना मेरा आज का प्रोग्राम है। मेरे जो मेहमान हैं उनसे भी मैं यही जो है ना पूछने की कोशिश करूँगा कि आखिर हमारी यूथ में या हमारी कौम में वो कौन कौन सी ख़ामियाँ हैं जिसकी वजह से हम आज़ादी, यौम आज़ादी तो मना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम जो एक आज़ाद कौम की जो हैसियत होती है, जो आज़ाद कौम को जो सहूलियात मैसर होती हैं माशी तौर के ऊपर या सोशली अगर हम बात करें, तो वो हमें क्यों अवेलेबल नहीं है। तो इस सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा से, और हमें ज्वाइन करेंगे जनाब तारिक यूसुफ साहब, प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। तो पहले हम बात करते हैं जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा से। वेलकम टू द शो मैडम। अल्हम्दुलिल्लाह। 14 अगस्त के हवाले से ज़रा हमारी नौजवान नस्ल को खुसूसन बताएं कि ये आज़ादी जो है वो कितनी बड़ी नेमत है और किस तरह इसको हासिल किया जाता है। आज़ादी इस बड़े सग़ीर के मुसलमानों ने बड़ी मेहनत से और बड़ी मुशक्क़त से हासिल की, और इसकी ख़्वाब जो थी वो तो अल्लामा इक़बाल ने देखी, और इसको हकीकत का रूप जो था वो पहनाया। सबसे पहले बंगाल के जो थे कायदीन उन्होंने, और कायदे-आज़म ने फिर अल्लामा के बहुत इसरार पे वापस आए और उन्होंने तहरीक आज़ादी जो थी
उसका आगाज़ किया 1940 में करारदाद पाकिस्तान के साथ लाहौर में। और बहुत लोगों ने वहाँ से हिजरत की, जो हिस्से बरे-सगीर हिंदुस्तान के इस वक़्त हिंदुओं के कब्ज़े में हैं और हिंदू वहाँ रहते हैं। और उसमें बेशुमार लोगों की शहादतें भी हुईं। और फिर जब यहाँ आए तो उनको बसाने के लिए जो यहाँ के लोग थे उन्होंने बहुत कोशिश की। मेरे वालिद भी फ़िरोज़पुर जेल में गए जिस वक़्त तहरीक आज़ादी यहाँ थी रवां-दवां, और मेरी वालिदा जो थीं वो ख़वातीन को मेंबरशिप में शामिल कर रही थीं। लेकिन इन सब बातों के अलावा यहाँ पे लोगों को काफ़ी दुश्वारी हुई जब आए पाकिस्तान में, तो बसाने के लिए, क्योंकि बेशुमार वहाँ से लोग आए। और आप जानते हैं कि जो बरे-सगीर हिंदुस्तान का जब अलहदा हुआ पाकिस्तान, तो 2 हिस्से थे, एक मगरबी पाकिस्तान था और एक मशरक़ी पाकिस्तान था। और हज़ार मील से ज़्यादा का फ़ासला इन दोनों के दरमियान था। और 6 गुना तकरीबन जो साइज़ है, वो हिंदुस्तान का पाकिस्तान के मुकाबले में है। तो पाकिस्तान एक छोटी-सी नौज़ायदा ममलिकत थी, लोगों के जो था शरह इबलाग भी बहुत कम था। तो मैं समझती हूँ इन 78 सालों में हम इसी कोशिश में और तगो-दो में लगे रहे हैं कि यहाँ लोगों को तालीम मिले। हर बच्चे का हक है कि वो 5 से 16 बरस की उम्र में तालीम हासिल करे। अच्छा मैडम, ये बताएँ, हमारी जो कौम है, मिन हैसुल कौम जिसे हम कहते हैं, या ख़ुसूसन जो हमारी नौजवान नस्ल है, ये एक सही डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है? हमारी डायरेक्शन सही है आपके ख़्याल में? मतलब, या कोई हमें अपनी डायरेक्शन को जो है ना रीअलाइन करने की ज़रूरत है? जो आजकल के नौजवान हैं, वो मैं समझती हूँ उनमें बड़ा हौसला है और बड़ी हिम्मत है, और पाकिस्तान को तरक्की के मनाज़िल से गुज़ारना चाहते हैं। मैं तो खुद, आपको पता है, पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, और मैं ही एक हूँ ज़रा मुअम्मर खातून क्लास में। बाकी सब तो जो हैं, वो आजकल के नौजवान हैं। और मैं उनको देख के तो बड़ी, मुझे एक हौसला होता है कि जो कुछ हम लोग ना कर सके, इंशाअल्लाह इनको अल्लाह ताला मौका देगा। और जो इस वक़्त अब हुकूमत तो हो गई है ना तहलील, तो अब जो केयर टेकर हैं जो आए हैं, और ये जो वक़्त आगे गुज़रेगा, इसमें इनको भी उभारने का मौका दिया जाएगा, और इनसे वो फ़ायदा उठाया जाएगा जो इस कौम को ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन का। मैं हैरान होती हूँ देख के अब कि ख़वातीन कितनी हैं, और मैं खुद कानून पढ़ाती भी हूँ और एक लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल भी हूँ। इतनी लड़कियाँ आ गई हैं कानून के शोबे में, जिस वक़्त मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, उस वक़्त तो कोई होती नहीं थी खातून अदालत। मतलब ये है कि आप जो है वो हमारी यूथ की जो डायरेक्शन है उससे मुतमईन हैं। जी हाँ, यकीनन मैं तो, मुझे बड़ा इस बात से तसल्ली है कि आजकल की जो नस्ल है, वो पुरुम्मीद भी है और कोशिश भी करना चाहती है। बस मौके फ़राहम करना, ये हमारा काम, जो नस्ल गुज़र गई। अच्छा, जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज़ ही जो है ना वो इस नुक्ते से किया था कि हमारा मुल्क जो है वो वसाइल से माला-माल मुल्क है, रिसोर्सेज़ हमारे पास भरी पड़ी हैं। ना हमारे नौजवान, ना हमारे कारोबारी हज़रात इससे फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे, और उसके लिए उन्हें क्या इक़दामात करने चाहिए? बात ये है कि जिस वक़्त पाकिस्तान कायम हुआ, तो जैसे मैंने कहा, ज़्यादातर लोग जो थे, मुसलमान ख़ास तौर पे जो थे, वो पढ़े-लिखे नहीं थे, और उनको इतनी फ़ैसला साज़ी में कभी हिस्सा भी नहीं दिया गया था। ये भी एक वजह थी कि पाकिस्तान की ज़रूरत महसूस हुई। और अब फ़ैसला साज़ी में जब आए हैं, तो मनफ़ी तनकीद करने से मैं समझती हूँ कोई फ़ायदा नहीं। हमें ये सोचना है कि आगे के मनाज़िल हमने कैसे तय करने हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो है ज़िम्मा, वो मेरा ख़्याल है कि तमाम हम लोगों पे है। इकबाल ने तो कहा, अफ़राद के हाथों में अक़वाम की तक़दीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो हम सब अपना-अपना किरदार अदा करें, तो पाकिस्तान आगे चल सकता है। अच्छा, ये बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी हैं, ज़ाहिर है आप इस वक़्त बैरून मुल्क हैं, और हमारे यहाँ जो वतन के अंदर जो है वो पाकिस्तानी हैं, तो वहाँ की और यहाँ के लोगों की सोच में, काम करने के अंदाज़ में,
یا جو ہے وہ ان کے رہن سہن میں آپ کو کوئی فرق نظر آیا، یا اور اگر نظر آیا تو وہ پازیٹیو تھا یا نیگیٹو تھا، اس کو آپ کس طریقے سے بیان کریں گے؟ اصل میں تو یہاں تھوڑے دن کے لیے آئی ہوں، یہاں میں مقیم نہیں ہوں، اور سچ پوچھیے میں تو بازاروں کی طرف بھی نہیں گئی، کیونکہ اب دیکھیے 81 سال میری عمر ہے، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، اور پاکستان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پہ بڑی اپنی مہربانی کی ہوئی ہے، اور ہم اسی کو کسی طریقے سے آگے بڑھائیں۔ جہاں یہ لوگ امریکہ کے ہیں، جو کچھ میں نے ان کا دیکھا ہے، یقیناً ان کو شعور زیادہ ہے۔ یہ دیکھیے بہت پہلے ہم سے ان کو اپنی آزادی مل گئی، اپنا آئین مل گیا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ترقی بھی کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جب ایئرپورٹ سے میں آئی ہوں، اپنی خالہ کو ملنے آئی ہوں یہاں پہ، میری ایک ہی جو ہے اس وقت حیات ہے بزرگوں میں سے، تو میں نے دیکھا ہے کہ وسیع ان کے پاس جگہ ہے، وسیع اراضی ہے، انہوں نے اس کے اوپر فصلیں بھی لگائی ہوئی ہیں، انہوں نے فیکٹریاں بھی لگائی ہوئی ہیں، ان کے پاس مواقع ہے، اور یہ دیکھیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو ان سے پہلے یہاں لوگ آباد تھے، ان کو تو انہوں نے دھکے مار کے، جس کو کہتے ہیں نا ریزرویشنز، ان میں رکھا ہوا ہے، ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، تو حقوق ان لوگوں کے ہیں جو اب یہاں نو آبادیاتی نظام، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہاں جاری کیا ہوا ہے، اور یقیناً تعلیم اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور عورتوں کا کردار زیادہ تر، اگر میں کبھی نکلتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے باہر دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے، تو میں دیکھتی ہوں کہ خواتین بچوں کو بھی لے کے جا رہی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ گاڑیاں بھی وہی چلا رہی ہیں، اور بے شمار جو ہے کارہائے نمایاں اس میں وہ شامل ہے۔ ہمارے یہاں ابھی تک خواتین جو ہے ان کو وہ کردار حاصل نہیں ہوا جو مسلمان معاشرے میں خاتون کو ہے، وہ وہی نظام ہے جو یہاں پرانے رہنے والے تھے ہندوستان کے برِ صغیر میں، اور یہ ہمارا نظام نہیں۔ تو جب تک ہم یہاں پہ عورتوں کے خلاف جو تشدد ہے اس کو ختم نہیں کریں گے، عورتوں کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ اپنی کوششوں سے آگے لے کے چلے ملک کو، اور اپنا کردار مثبت ادا کرے۔ اچھا، یہ 14 اگست بھی آپ کو پتہ آنے والی ہے، اور اس حوالے سے موجودہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں ایک ہی پیغام دینا چاہتی ہوں، کیونکہ آج کل ہر طرف میں آنے سے جو چند دن پہلے ہی تو میں آئی ہوں، میں دیکھ رہی تھی بڑی ناامیدی ہے۔ تو اقبال نے ان زمانوں میں، جس وقت مسلمان جو تھے ان کے اوپر باقی لوگ بھی مسلط تھے جو یہاں رہتے تھے، اور جو باہر کے ہمارے تھے برسر اقتدار کلونیل پاورز، وہ بھی مسلط تھے، انہوں نے فرمایا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ تو میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آ رہا ہے ہمارا یوم آزادی، اس وقت ہر ایک کو موقع دے کہ وہ ایک امید کی کرن کو دیکھے، اور یہ نہ دیکھے کہ نا امیدی کا وقت آیا ہے، اور ہمارے اوپر جو ہے وہ اقتصادی طور پہ حالات جو ہے وہ دگرگوں ہوئے ہیں، ان کو بہتر بنانا ہمارا کام ہے، اور ہم ہی کر سکتے ہیں، کسی اور نے تو آ کے ہمارے لیے نہیں کرنا۔ بہت بہت شکریہ جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، آپ کے قیمتی وقت کا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے ہم جو ہے مستفید ہوتے رہیں گے۔ ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین، جوائن کیا ہمیں طارق یوسف صاحب نے، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے موجودہ صدر ہیں، اور کاروباری جو ہے وہ کمیونٹی ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بنانے میں اور بننے کے بعد جو مشکلات ہمیں پیش آئی تھیں، تو ان میں جو کراچی کا کاروباری طبقہ تھا، انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا تھا۔ کئی ایسے جو ہے نا وہ ہمارے رہنما گزرے ہیں جنہوں نے اپنی پوری ویلتھ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک میں جمع کروا دی تھی، اور ابتدائی دنوں میں جو ہے وہ پاکستان کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونے میں کافی مدد کی تھی۔ تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور تھوڑا سا
آج کل جو ہمارے حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ویلکم ٹو دی شو سر. قیام پاکستان میں تاجروں نے اور جو ہمارا کاروباری طبقہ ہے اس نے اس وقت کیا کردار ادا کیا اور آج کل جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کہ پاکستان بننے کے بعد جو پاکستان لوگوں نے مائیگریٹ کیا، انہوں نے ہر طرح سے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں، خواہ وہ تاجر برادری ہو یا کوئی اور ہو، انہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا. اور نئی انڈسٹری کا قیام آیا، اس کا نام ولیکا ٹیکسٹائل مل ہے. دس از ایز ارلی ایز 1948. اس کے بعد یہ ایک انڈسٹریل ایریا قیام ہوا یہاں پر، جو تقریباً 4,500 ایکڑ پر مہیت ہے اور یہ تقریباً پورا بھرا ہوا ہے. یہ سب انڈسٹریل ایکٹیویٹیز ہیں جو تاجر برادری نے اس علاقے میں کی. اس کے بعد یہ پھیلتا گیا، کورنگی میں انڈسٹریل ایریا بنا، نارتھ کراچی میں بنا، ہیڈل ایریا کے آؤٹسکرٹس میں بنا. تو انڈسٹری جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتی رہی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کراچی کی تجارتی حیثیت کیا رہی، کراچی جو ہے وہ ایک چونکہ پورٹ ہے اور قیام پاکستان سے پہلے ہے، یہ کمرشل اور امپورٹ کی ایکٹیویٹیز میں ایک سر فہرست پوزیشن رکھتا تھا. اور آج بھی کراچی جو ہے وہ ملک کی معاشی صورتحال میں 50% سے زیادہ اس کا کردار ہے، چاہے وہ ایکسپورٹ کی صورت میں ہو یا ٹیکسز دینے کی صورت میں ہو. کراچی از اے ویری امپورٹنٹ انڈسٹریل اینڈ کمرشل ہب. یہ میں آپ سے عرض کروں، کراچی چیمبر آج 26,000 ممبروں کے ساتھ ہے الحمدللہ، جو اس کے ڈائریکٹ ممبر ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو ممبران ہیں اس میں شہر کے اندر جتنی بھی ٹاؤن ایسوسیشنز ہیں، چاہے وہ سائٹ ہو، کورنگی ہو، فیڈل ایریا ہو، وہ سب ہمارے ممبر ہیں. اور ہم سب کو اگر اکٹھا کریں تو الحمدللہ کراچی میں تاجر برادری کی تقریباً 50,000 کمپنیوں کی نمائندہ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے. کے سی سی آئی کے حوالے سے تھوڑا سا مجھے تو اکثر ہی کنفیوژن رہتا ہے کہ بیچ میں کاٹی بھی آ جاتی ہے، پھر نارتھ کورنگی ایسوسیشن آ جاتی ہے اور پھر ملٹیپل جو ہے نا وہ ایسوسیشن بنی ہوئی ہے. تو یہ کے سی سی آئی کی پھر اس صورتحال میں کیا سگنیفیکنس رہ جاتی ہے؟ حالانکہ میرے خیال میں تو جو مرکزی جو کاروباری تنظیم ہے وہ تو کے سی سی آئی ہے جو کاروباری حضرات کو ریپریزنٹ کرتی ہے. نہیں، کراچی قطعی ایسی بات نہیں ہے. کراچی چیمبر کا ایک لیگل اسٹیٹس ہے. کراچی چیمبر جو ہے وہ ایک آفیشلی ریکگنائز باڈی ہے فار دی پرپز آف ایشوئنس اینی سارٹ آف ریکمنڈیشن. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ویزے وغیرہ کے لیے یا انکم ٹیکس کی رجسٹریشن ہے یا آپ ایکسپورٹر کی حیثیت سے رجسٹر ہے، تو ایک کمپنی جس کا نام چیمبر آف کامرس ہوتا ہے، چاہے وہ کراچی کی ہو، حیدرآباد کی ہو، لاہور کی ہو، جہاں کی بھی ہو، وہ تمام اپنے علاقے کی کاروباری برادری کی اتھینٹیفیکیشن کرتے ہیں. آپ نے جہاں تک ذکر کیا دوسری جو ٹاؤن ایسوسیشنز کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ ہماری ممبر ہیں اور وہ اپنے علاقائی لیولز کے اوپر ہیں. ان کا کام جو ہے علاقے کے جو میونسپلٹی کے حد تک میں سمجھتا ہوں، یقیناً اس میں انڈسٹریل ایشوز بھی ہینڈل ہوتے ہیں اور جو رسپیکٹیو ایریاز کے ہوتے ہیں، جیسے لیبر کا ایشو ہے، انسپیکشنز کا ایشو ہے اور دوسرے مسائل ہوتے ہیں جو کہ ریلیٹڈ انڈسٹری کے متعلق ہوتے ہیں. تو وہ جو ٹاؤن ایسوسیشن ہے، دے آر اے گروپ فار دا لوکلائز ریکٹیفیکیشن آف پرابلمس. مگر جو ان کی پیرنٹ باڈی ہے وہ کراچی چیمبر ہے. اس میں کوئی ڈسپیوٹ والی بات نہیں ہے. ان کی اپنی حیثیت ہے اور وہ ہمارے ممبر ہیں اور ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ان کی نمائندگی کراچی چیمبر کی مینیجنگ کمیٹی میں ہر ایسوسیشن کی نمائندگی بھی ہے مینیجنگ کمیٹی میں. تو الحمدللہ یہ ایک ٹیم ورک ہے جو پوری کراچی میں پھیلی. اس میں ہمارے ساتھ تاجر برادری بھی شامل ہے، چھوٹے تاجر بھی ہیں. مختلف علاقوں میں جو کمرشل مارکیٹوں کی چھوٹی چھوٹی ایسوسیشن ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ان ٹچ ہیں، ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں. اور ہم پورا ایک جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کا پورا ایک سیٹ اپ جو ہے ساتھ لے کے چلتے ہیں. جی سر، کبھی کبھی جو ہے نا وہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کے سی سی آئی کو جو ہے نا میں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ امپورٹرز کہوں، کیونکہ جو اس وقت اگر آپ نمبر آف ممبرز دیکھیں تو اس میں زیادہ تر جو ہے نا وہ ہمیں امپورٹرز ہی نظر آتے ہیں، اور ہماری جو اکانومی ہے وہ امپورٹس کے اوپر ہی بیس کر رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ امپورٹس ہماری جیسی نیچے گئی ہیں تو ہمارا جی ڈی پی بھی دیکھیں کتنا نیچے آ گیا ہے، اور کاروبار کے لیے بھی جو ہے نا وہ مسائل پیدا ہو گئے. تو ہم مطلب یہ آخر کب جو ہے نا وہ کب تک اس امپورٹس کے اوپر چلتے رہیں گے، کب تک جو ہے نا وہ ہم دوسروں کی طرف دیکھتے رہیں گے؟ تو اس حوالے سے آپ کا کیا ٹیک ہے؟
جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے پوزیشن یہ ہے کہ میں خود بذات خود ایک انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہوں، اور ہمارے گروپ میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ انڈسٹریل ہیں. یقینی طور پہ 26,000 ممبروں میں تاجر جو ہیں، یعنی جو امپورٹرز ہیں، ان کے نمبر آف انڈسٹریز سے یقیناً زیادہ ہیں، اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب امپورٹ کی بات کرتے ہیں تو دالوں سے لے کے پلاسٹک کے دانے تک، سریے سے لے کے لکڑی کے امپورٹ تک، ہر چیز جو ہے وہ امپورٹ ہوتی ہے. پاکستان ابھی ایک پروسیس میں ہے انڈسٹریلائزیشن کے. ہمارے ملک میں انڈسٹریلائزیشن کا بڑا پوٹینشیل ہے. یہاں ابھی بھی ہم بہت ساری چیزیں نہیں بناتے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور اگر ہمارے یہاں جو حالات کچھ بیچ میں ڈسٹرب ہوئے جس کی وجہ سے انڈسٹریلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ سلو بھی ہو گیا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ ڈائیورسفائڈ انڈسٹریز کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کو جو بات آپ کہہ رہے ہیں، اس کو میں ایسے کہتا ہوں کہ امپورٹ ریپلیسمنٹ سسٹم کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ہمیں امپورٹ ریپلیسمنٹ پالیسی کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اس میں ڈبل فائدہ ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں جاب اپرچونیٹیز پیدا ہوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کوئی چیز تیار شدہ لیتے ہیں تو اس کے اندر جو لیبر انوالومنٹ ہوتا ہے اس کی قیمت بھی ہم ڈالرز میں پے کرتے ہیں. اگر وہی چیز ہم اپنے ملک میں بنائیں تو یقیناً اس کے جو ٹرم آف پیمنٹ ہوگا یا اس کی کاسٹ کا جو ایلیمنٹ ہوگا لیبر کا، وہ پاک روپی میں ہوگا. تو ہم اس طرح ان چیزوں کو سستا کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور لوگوں کو جاب بھی ملے گا جو ہماری ضرورت ہے. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ایک زرعی ملک ہے، اور میں حیران رہ گیا پچھلے 2-3 سال پہلے کہ اگر آپ فگرز اٹھا کے دیکھیں تو ہم نے 12 ارب روپے کا جو ہے وہ کیچپ، یہ ٹماٹو پیسٹ جو ہوتا ہے، یہ ہم نے امپورٹ کیا تھا. تو اتنی ساری ہم زرعی پروڈکٹس جو ہیں وہ امپورٹ کر رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایگریکلچر جو پروڈکٹس ہیں عام ہیں، بس اٹھا کے ہم باہر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. ویلیو ایڈیشن ہمارے یہاں پہ نہیں ہے. تو ہماری جو انڈسٹری ہے ایگرو بیسڈ انڈسٹری میں اتنا ہمارے پاس اسکوپ ہے. جیسے میں نے آپ کو ٹومیٹو کیچپ کی مثال دی، ہمارے پاس مرچیں پیسنے کے کارخانے لگ سکتے ہیں، چاول کی فردر پروسیسنگ ہو سکتی ہے. ایسا ہمارے ایگرو بیسڈ انڈسٹری جو ہے وہ بھی ڈیولپ نہیں کر رہے. تو اس میں جو ہے نا وہ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کیوں اپنا رول جو ہے نا وہ پلے کرنے میں ناکام رہا ہے، اور کیوں جو ہے وہ اپنے جو تاجر حضرات ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں، ان کو اس طرف کیوں اٹریکٹ نہیں کر سکا. اس کے ساتھ ساتھ منرلز کی بات کریں، وہ بھی ایڈ آن کر لیں آپ. منرلز بھی ظاہر ہے اس کا بھی انڈسٹری سے ایک تعلق بنتا ہے. تو کیوں ہم جو ہے نا وہ باہر والوں کی طرف دیکھیں؟ ہمارے اپنے تاجر اور جو ہمارے اپنے کے سی سی آئی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو بھی جو ہے نا وہ بنتے وقت سہارا دیا تھا، تو اب یہ کیوں نہیں اس میں اپنا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ جی میں آپ سے عرض کروں، ہمارے یہاں جو آپ جو انڈسٹریلائزیشن کی بات کر رہے ہیں ایگرو بیسڈ انڈسٹریز کی، اس میں جو انفراسٹرکچر ہے نا وہ مین ہرڈل ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹماٹو کی پیسٹ کو پروسیس کروں جہاں وہ پیدا ہوتا ہے وہیں پر، مرچ کو سکھاؤں، آم کی پروسیسنگ کروں، کھجور کی پروسیسنگ کروں، اس کی ویلیو ایڈیشن کروں، یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں احساس ہے اس بات کا. اور اس کے لیے انفراسٹرکچر کا ہر رورل ایریاز میں ہونا بڑا بڑا ضروری ہے. فی الحال ہمارے ملک میں جو پاور ڈسٹریبیوشن اور نیسیسٹیز فار انڈسٹری جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کا ایک نیٹ ورک جو ہے نا اس میں کمی ہے. اور گورنمنٹ نے ابھی بھی بجٹ میں، اس بجٹ میں پہلی مرتبہ ایگرو بیس انڈسٹریز کو فیور کیا ہے. انہوں نے ٹیکس ایگزمپشن بھی دی ہے، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے ایگرو بیس انڈسٹریز کو. لیکن اس میں انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ خالی یہ رورل ایریاز میں ہوگی. ہم نے گورنمنٹ کو یہ پروپوز کیا تھا بجٹ کے بعد کہ یہ فیسلٹی ٹو کنورٹ اور یا ویلیو ایڈٹ کر دیں ہم ایگرو بیسڈ پروڈکٹ کا، وہ فیسلٹی شہر کے اندر بھی دی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں انفراسٹرکچر موجود ہے، خالی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ وہ ایون ادروائز بھی پڑے گی. اگر ہم شہروں کے لیے بھی وہی فیسلٹی دے دیں تو اس ملک کے اندر ایگرو بیسڈ آئٹموں کی ویلیو ایڈیشن کی بہت گنجائش ہے. سر، یہ این آئی ایف سی کا قیام عمل میں آیا ہے، یہ نیشنل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کی جو بنائی ہے کمیٹی، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہیں، پرائم منسٹر صاحب اس کو
ہیڈ کر رہے ہیں، اور ون ونڈو آپریشن کے تحت جو ہے وہ اس کو آپریٹ کیا جائے گا، جس میں باہر سے جو ہے وہ سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کیا جائے گا۔ پچھلے دنوں ان کا جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ اچیومنٹ ہوئی ہے کہ سعودی عرب کے جو نائب وزیر خارجہ انہوں نے آ کے دورہ کیا، اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ ہم بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں۔ تو اتنے زبردست قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کراچی چیمبر آف کامرس کی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں تو وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اگر ہم کوئی ایک بھی ایریا کور کرنے میں کامیاب ہو گئے اس اسکیم کے تحت، خالی ایک بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، کیونکہ مائنز آر ویری پوٹینشیل بزنس۔ اس کے بعد جو ہماری زمینیں جو بغیر کسی استعمال کے ہیں، اور 4.5 ملین ایکڑ زمین ہے وہ جگہ، اگر اس کی ہم یوٹیلائزیشن کر لیتے ہیں، اور اگر ہم پانی کی کنزرویشن کے ساتھ اریگیشن سسٹم لے آتے ہیں، تو یہ ساری ون ون سچویشن ہیں۔ ہم نے اس طرف سوچنا شروع کیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہم وہ کیونکہ پانی، کل جیسے ہمارے یہاں ایگزیبیشن تھی ایگرو بیسڈ کی، اس میں جنرل صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے بتایا کہ جتنی ہم پانی تو ہمارا ایک لمیٹڈ کوانٹٹی ہے، اس کو بڑھا تو نہیں سکتے، لیکن ہم اس کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے۔ آزادی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں اپنا جشن آزادی منانا چاہیے؟ میں تو پولیٹیکل اور اکنامک صورتحال کو ایک طرف رکھتے ہوئے سب سے پہلے اس بات پہ ایمفیسائز کروں گا کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایک پرانی سینگ ہے، اور سینگ جو ہیں وہ تجربے پہ ہوتی ہیں۔ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ملک پہ فخر ہے، اور ہماری یہ تمام تر کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے بہتر سے بہتر ریزلٹس دے سکیں اور اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ تو ناظرین، آج کی آپ نے گفتگو سنی، اور میں بھی جو ہے نا وہ اسی نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، اور خصوصاً جو ہمارے معاشرے میں خواتین ہیں، ان کو، ہمارے جو کاروباری طبقہ ہے ان کو اپنی ریسورسز سے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو نعمتیں دی ہیں، ان سے اب فائدہ اٹھانے کا وقت آ گیا، اور اس میں جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہماری مسلح افواج ہیں، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ہماری سیاسی قیادت ہے، ان سب کو اب ایک پیج پہ ہو کے پاکستان کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہی میرا پیغام ہے 14 اگست کے حوالے سے، جشن آزادی کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔